बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे जो अहम स्टोरी है उसके हवाले से पहले ज़रा बात कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे के ऊपर वो सऊदी अरब में हैं। इस दौरे की दावत MBS ने मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें दी है। वो अपने वफ़द के हमरा वहाँ पे मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म की अपने वफ़द के हमरा एक अहम मुलाकात हुई है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ, और इस मुलाकात में अहम उमूर पर बातचीत की गई है। दो तरफ़ा जो मामलात हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए उस हवाले से बात की गई है। पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज़ हैं जिसमें माशी ताउन पाकिस्तान चाहता है अपने बिरादर ममालिक से, अपने दोस्त ममालिक से, उस हवाले से जो इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल है उस हवाले से तवील गुफ्तगू हुई है दोनों रहनुमाओं के दरमियान। और आपको ये भी बताते चलें कि क्योंकि आज ईद का दिन भी है सऊदी अरब में और खलीजी ममालिक के अंदर, तो उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म को ज़ोहराने की दावत दी गई और वज़ीर-ए-आज़म उसमें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे शरीक हुए। उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म को ख़ुद ड्राइव करके MBS जो हैं वो लेकर गए ज़ोहराने के मकाम तक। यकीनन अनप्रेसिडेंटेड इसको कहा जाता है, जिस तरीके से शानदार फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल किया गया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का। और इस बात का ये मुँह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान की जो कामयाब सिफारतकारी है जिस पे फोकस किया गया है अपने बिरादर ममालिक पे, दोस्त ममालिक पे, ख़ित्ते के ममालिक पे, इस तरह से इंटरनेशनल ममालिक पे, और जो पाकिस्तान के हवाले से बात की जा रही थी कि पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार हो गया है डिप्लोमेटिकली, वो पूरी दुनिया अब देख रही है कि आइसोलेशन का शिकार कौन हो रहा है। इसके साथ साथ इससे पहले इसी वफ़द में जिसके अंदर फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शामिल हैं, उन्होंने उम्रा अदा किया और उसके बाद फिर ये सारे मामलात जो हैं जो मैंने पहले बयान किए वो तय पाए। और यकीनन ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। इस दौरे की दावत जैसे मैं पहले बता चुका हूँ MBS ने ख़ुद उन्होंने दी है, और उसी के तनाजुर में इस दौरे के हवाले से इक़दामात भी किए जा रहे हैं। और जिस तरह से ज़ोहराने से पहले फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल किया गया मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से, वो यकीनन अपनी मिसाल आप है और एक बहुत वाज़ेह बहुत बड़ा पैगाम है दुनिया के लिए। इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ जो दीगर उमूर हैं, पाकिस्तान के एक वफ़द जो है इस वक्त अमरीका में मौजूद है और बड़े बेहतरीन अंदाज से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, वो मौक़र इदारे जो अमरीका के अंदर हैं वहाँ पे सेनेटर्स हों, उनके साथ मुलाकातों में वो भी बयान किया जा रहा है। और एक तरफ हिंदुस्तान का जो वफ़द है उसके हवाले से भी मैं आपको थोड़ी देर में अहवाल बताऊंगा कि ख़ुद अमेरिकन थिंक टैंक हिंदुस्तान के वफ़द के आउटकम के हवाले से क्या कहते हैं। कुछ देर पहले ये इंटरव्यू जो है वो भी YouTube के ऊपर अवेलेबल है, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान एक सलूशन के साथ जो पाकिस्तानी वफ़द है वो गया है, सिर्फ मसाइल के साथ नहीं गया, जबकि हिंदुस्तान का जो वफ़द है वो मसाइल ही मसाइल बयान करते हुए नज़र आ रहा है। इस पर बात करेंगे। हमें मुख्तलिफ गेस्ट जो है वो कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, हम्माद हसन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तजियाकार हैं, उनसे किरण इस हवाले से बात करेंगे। हम्माद साहब, आपको मैं शामिल करता हूँ। सबसे पहले ज़रा आप फरमाइएगा, ये वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है सऊदी अरब का, ये कितना इम्पॉर्टेंट है, इस दौरे की जो दावत है, फिर जिस तरह से अनप्रेसिडेंटेड वे में एक तारीख़ी तौर पर उनका इस्तक़बाल किया गया है, कितना वाज़ेह मैसेज है तमाम दोस्तों और दुश्मनों के लिए। जी हम्माद साहब। जी 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 यासिर, देखे, ये सऊदी अरब या चीन या इस तरह के ममालिक हमारे रवायती फ्रेंड्स कंट्रीज है, लेकिन ये कदर गैर रवायती दौरा है। इस दौरे की दावत बुनियादी तौर पर फौरी तौर पर सऊदी हुकूमत ने दी थी, MBS ने दी थी, और ये दावत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी मिली। अब जो बदलता हुआ मंजरनामा सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान की अहमियत कई गुना बढ़ चुकी है, आलमी सतह पर डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को जो अहमियत मिल रही है, तो उसी तनाजुर में हम इसको देखेंगे। अभी पाकिस्तान के इंडिया के साथ जो मुख्तसर जंग हुई, तो उसने तमाम सिनेरियो को चेंज करके रख दिया है, और इस सिनेरियो को सिर्फ हरबी यानी फौजी हवाले से चेंज नहीं किया, बल्कि इसको मुआशी हवाले से भी चेंज किया, इसको सफारती हवाले से भी चेंज किया। जिस तरह हम देख रहे हैं कि इंडिया एक आइसोलेशन में जा रहा है,
ان کی معیشت کے حوالے سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں. وہ اس اسلحے کی حفاظت بھی نہیں کر سکے جو دوسرے ممالک نے ان کو دیا تھا. مثلا رافیل ان کو فرانس سے ملے تھے، لیکن پھر اس رافیل کا کیا حشر ہوا. ہیروپ میزائل اسرائیل سے ملے تھے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا. جبکہ پاکستان کے ساتھ جو ان کے فرینڈ کنٹریز تھے، خصوصاً چائنا، انہوں نے جائنٹ وینچر میں ان کے ساتھ JF-17 تھنڈر بنایا، لیکن JF-17 تھنڈر آپ کارکردگی دیکھے تو پاکستان ایک باوقار اور ایک انتہائی ذمہ دار ملک کی حیثیت سے سامنے آ گیا ہے عالمی منظرنامے پہ. اور اس عالمی منظرنامے کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی پرائم منسٹر ایک دن ملک میں ہوتے ہیں اور کئی دن تک پھر وہ بیرونی دوروں پر ہوتے ہیں. بیرونی دورے جو اس منصب کے ہوتے ہیں وہ سیر سپاٹے نہیں ہوتے، وہ آپ کی ڈگنیٹی اور آپ کے وقار کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. عالمی سطح پر آپ کو بہت توجہ اور بہت وقار ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی ابھی تاجکستان کا دورہ ہوا، ایران کا دورہ ہوا، پھر اس کے ساتھ آذربائیجان کا دورہ ہوا، چائنا، سعودی عرب. تو ایک بہت بڑا بلاک سامنے آ رہا ہے. لیکن پاکستان صرف اس بلاک کا حصہ نہیں، بلکہ ایک طرح سے پاکستان لیڈ کرنے کی پوزیشن میں آ رہا ہے. اور سعودی عرب کے ساتھ چونکہ ہمارے اسپریچول معاملات بھی ہیں، ان کے ساتھ ہمارے اقتصادی معاملات بھی ہیں، ان کے ساتھ ہمارے بہت سارے معاہدات بھی ہیں، اور ایک دوسرے پر اعتماد تو ایسا ہے کہ وہ ایک عقیدے کا روپ کی شکل میں موجود ہے. تو دیکھیں، سعودی عرب کے دورے کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اسی سے جو نیا منظرنامہ سامنے آ رہا ہے اور جس میں نئے رنگ بھرنے لگے ہیں، تو اس میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ سعودی عرب کو کس کردار میں سامنے لایا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہم ویلکم کرتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب کو اور اظہر جاوید صاحب کو. آپ دونوں مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. حارث نواز صاحب، ہم ذرا وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب، جس میں فیلڈ مارشل بھی ان کے ساتھ ہیں، پھر ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، پھر وزیر داخلہ بھی ہیں، وزیر اطلاعات بھی ان کے ساتھ ہیں، تو ایک وفد ہے وہاں پہ موجود ہے. یہ جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں جو بات چیت ہوئی ہے، ابھی جو ٹائمنگ چل رہی ہے، اس سارے ٹائمنگ کے اندر اس کی امپورٹنس کیا اور کتنا واضح پیغام گیا ہے پوری دنیا کے لیے؟ یہ آپٹکس بھی ہیں کہ ظہرانہ بھی دیا گیا، پھر خود گاڑی ڈرائیو بھی لے کر گئے، وہ وزیر اعظم کو خود لے کر گئے MBS، تو کتنا ایک امپورٹنٹ میسج دیا گیا ہے دنیا کو؟ یاسر، دیکھیں، اسپیشلی ہی انوائٹڈ پرائم منسٹر پاکستان کو اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو. انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا، پھر اس کے بعد خود ڈرائیو کر کے لے کر گئے. اینڈ دس اسپیکس والیوم آف رسپیکٹ فار پاکستان، اینڈ پاکستان ہیز ارنڈ دس رسپیکٹ. یہ نہیں کہ ہمیں پہلے بھی بہت دفعہ ہم وزٹ کرتے ہیں، پہلے بھی ہمارے تعلقات بہت برادرلی ہیں، رسپیکٹ کے ہیں، ہمارے ہمیشہ ایک دوسرے کو بہت ڈیپ ریلیشنز ہیں. لیکن this time we have really earned, we have told the world that Pakistan is very mature, a responsible nuclear state with battle hardened professional army. اور وہ ہم نے بتایا کہ ہم کس طریقے سے ہماری انسپائرنگ کمانڈر ہم نے کس میچور طریقے سے بہت ریسٹرین کیا کہ ہم نے ایک پرووکیشن نہیں کی ہے. انڈیا نے پہلے لائن آف کنٹرول کو کراس کی، پھر لائن انٹرنیشنل ایئر اسپیس کراس کی، پھر ہمارے پاس ڈرون فائر کیے، پھر میزائل فائر کیے، دین وی ریسپونڈڈ. اور اس کے بعد جو ہم نے اس کا حشر کیا وہ سب دنیا کا معلوم ہے. تو دیٹ از وٹ دی ورلڈ ہیز ریئلائزڈ کہ پاکستان ایک کتنا امپورٹنٹ پلیئر ہے، خاص طور پہ اس ریجن کے اندر، جس میں رشیا، پاکستان، چائنا، انڈیا. تو ابھی آئی تھنک اس کو تو میں کہتا ہوں وی شوڈ ناٹ کاؤنٹ. جس طریقے سے ایک بہت بڑے طریقے سے اس نے کمانڈ کی اپنی ایریا کو اور اپنے آپ کو بدنام کر کے رکھ دیا پوری دنیا کے اندر. پھر اس کے بعد ایران یا مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں. سو اب پاکستان کی اہمیت جو ہے یہ دنیا میں اسکائی ہائی پہ چلی گئی ہے. آپ کے سامنے یونائٹڈ نیشن میں ہمارا وفد گیا، وہاں پر انڈین جو تھا ڈیلیگیشن، دے ڈڈ ناٹ انٹر یونائٹڈ نیشنز. امیجن کریں آپ. اور وہ جھوٹ پہ باتیں کرتے ہیں. nobody recognized anything. whereas پاکستان نقطہ نظر کو جو بہت پہلے تیاری کر کے گئے تھے، بریفنگ لے کر گئے تھے، and they talk sense. اور یہی کہا کہ جی ہم پیسفل ہیں، ہم چاہتے ہیں پیس ہو اس خطے میں. میں اس طرف بھی آتا ہوں، اس پہ بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. صحیح، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اظہر جاوید صاحب آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ
یہ جو آپٹکس ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جس طرح کے ویژول سامنے آئے ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں، ملاقاتوں میں جو بات چیت ڈسکس ہوئی ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہے، تجارت کے حوالے سے بھی ہے، تعلق کو آگے لے کر جانے کے حوالے سے بھی ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ اب نیو ہائٹس کو چھو رہے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیے، سعودی عرب ہمیشہ سے پاکستان کا ایک بردرلی ملک تو رہا ہے، لیکن پاکستان کی اکانومی میں، پاکستان کے ساتھ تعلقات میں انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو ایک بہت زیادہ اہمیت دی ہے. اور اب ریسنٹ سینیریو میں اس کو میں ذرا پیچھے تھوڑا سا لے کے جاؤں، جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو پہلا مسلم ورلڈ میں جو کنٹری تھا وہ پاکستان تھا، اور اس کو ایز اے پرائیڈ لیا گیا تھا پوری مسلم ورلڈ میں، اور جہاں بھی پاکستانی جاتے تھے ان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. اب ایک دوسرا جو یہ اب بھارت کو شکست دی ہے پاکستان نے آن گراؤنڈ بیٹل میں، پھر ایئر میں ان کو ہرایا ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے پوری مسلم ورلڈ میں. مسلم ورلڈ کو جو اس کی عسکری طاقت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، اور خاص طور پہ اگر سعودی عرب بھی دیکھیں تو پاکستان پہلے بھی جو عسکری میدان میں ان کے ساتھ بہت زیادہ تعاون ان کا ہے. تو اب اس کو لے کے پاکستان کیونکہ ایک فاتح کے طور پر موجود ہے، تو فاتح کی بہادروں کی پوری دنیا عزت کرتی ہے. اور ہز ہائنس شہزادہ محمد بن سلمان جو کہ کراؤن پرنس ہیں سعودیہ کے، وہ پاکستان کے لیے ایک بہت اہم جو ہے وہ اپنا جذبہ رکھتے ہیں، اور اسی کو اگر ہم دیکھیں وہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے. پاکستان اس جنگ سے پہلے بھی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے سعودیہ کا دورہ کیا، اور پاکستان کو جو پچھلے اگر سال 1.5 سال میں دیکھیں تو معاشی مشکلات سے نکلنے کے لیے سعودیہ نے بہت زیادہ ہیلپ بھی کی ہے. اب یہ اسی کا تسلسل ہے. پاکستان اس وقت ایک جیتے ہوئے کھلاڑی کے طور پر عالمی منظرنامے پہ موجود ہے. اب سعودیہ کیونکہ آلریڈی پاکستان کے ساتھ تھا، اب وہ پرائیڈ لے رہے ہیں اس میں کہ پاکستان ہمارا دوست ہے، اور آج اس کو مظہر آپ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو وہ خود ڈرائیو کر کے لے کے گئے ہیں، جہاں پر مشرق وسطیٰ اور دوسرے ممالک کے کچھ بڑے اہم لوگ اور بھی موجود تھے. تو یہ ایک بڑا واضح پیغام تھا، بہت کلیئر کٹ میسج تھا کہ پاکستان سعودی عرب کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور جو ہائی لیول آپ ڈیلیگیشن دیکھیں جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، وزیر داخلہ ہیں، پھر عطا طالب صاحب انفارمیشن منسٹر، تو یہ ایک بہت زیادہ پازیٹیو تھنگ ہے. اسی چیز کو لے کے پوری دنیا کو بڑا سٹرونگ میسج جاتا ہے کہ پاکستان کو جو ریجنل پلیئرز ہیں، کیونکہ سعودیہ ایک مڈل ایسٹ کا بڑا ریجنل پلیئر ہے، وہ پاکستان کو اون کر رہا ہے، تو اس کا فائدہ ہمیں دوسرے لوگوں کو بھی ہوتا ہے، ورلڈ ڈپلومیسی میں ہوتا ہے. اور ویسے بھی پاکستان نے ڈپلومیسی کی وار میں بھی انڈیا کو ہرایا ہے. پاکستان نے بھارت کو تنہا کیا ہے، سوائے اسرائیل کے دنیا میں کوئی بھی ملک بھارت کے ساتھ نہیں کھڑا تھا. جبکہ پاکستان کے ساتھ دیکھیں اس کے تمام دوست ممالک فرملی کھڑے تھے، نہ صرف کھڑے تھے، وہ اس کو اون کر رہے تھے. اور پوری دنیا میں باقی جو سمجھے بھی جاتے تھے کہ یہ بھارت کے ساتھ ہیں وہ نیوٹرل ہو گئے. تو اٹس ویری گڈ سٹارٹ، ایک نیا سٹارٹ ہے، ایک نئی بگننگ ہے، اور انشاءاللہ پاکستان اس سے مزید مضبوط اور توانا ہوگا. صحیح ہے. اچھا، کچھ دیر پہلے ڈینیل مارکی ہیں، یہ سینئر فیلو ہیں سٹمسن سینٹر کے، انہوں نے کرن تھاپر میں دا وائر میں انٹرویو دیا، اور انہوں نے 2-4 جو چیزیں ہیں جو انڈین وفد تھا ششی تھرور کی سربراہی میں جو وزٹ کر رہا تھا، پہلے وہ کولمبیا گیا، وہاں پہ بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی، اس طرح سے وہ امریکہ گیا اور وہاں پہ بھی وہ سیکٹری اور اس کے نیچے لیول کے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں کی. تو اس نے کہا کہ یہ دورہ امریکہ کے لیے نہیں بلکہ انڈین عوام کے لیے تھا. کہتا ہے مجھے تو اب تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اس دورے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی، جبکہ ہندوستانی عوام تو دلی میں بھی ان کو بتایا جا سکتا تھا. اس کا مزید یہ کہنا تھا کہ دورے کی بین الاقوامی کوریج نہ ہونے کے برابر تھی، اور انڈین سفارت خانے میں مجھے محض انڈین چینلز کے وہاں پہ کیمراز نظر آئے. جب اس سے پاکستان کے موقف کے حوالے سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان کے موقف کو کسی قسم کا کوئی گزند پہنچایا گیا ہے، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان کے موقف کو کوئی گزند پہنچایا گیا ہے ان کے اس وزٹ سے. تو ذرا کمپیریزن ڈرا کر لیتے ہیں. حارث نواز صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں، یہ فرمائیے گا یہ دونوں ایک ہی وقت کے اندر جو ہے وہ واشنگٹن کے اندر موجود ہیں، پاکستانی وفد جس کی سربراہی بلاول بھٹو زدائی صاحب کر رہے ہیں، اور انڈین وفد جو ہے ششی تھرور جس کی سربراہی کر رہے ہیں.
تو کیا ٹیک اویز ہیں وہاں کے عوام کے، وہاں کے جو پار سینٹرز ہیں وہاں کے اور سینیٹرز وغیرہ ہیں جن کے ساتھ یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کے اس وقت تک کیا کون کامیاب رہا ہے اپنی بات بتانے میں؟ There is a marked difference. You see, Indian جو delegation ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے نیو یارک سے کے پاس سے گزرا، وہاں پر they could not enter. آپ اس سے امیجن لگائیں، اور جو وہ باتیں کرتے رہے ہیں، جو سوال کرتے ہیں، وہ امریکن پیپل they understand everything. ان کی جو کانگریس مین ہیں، ان کے سینیٹرز ہیں، ان کی جرنلسٹ ہیں، they all know کہ what India has been telling lies to the world. ان کا اس وقت پاکستان کے میڈیا نے یقین کریں کہ they have taken the lead in miles. اور انڈیا میڈیا ٹوٹل گودی میڈیا جو ٹوٹل جھوٹ ثابت ہوئے، اسی وجہ سے ان کو اہمیت نہیں ملی ہے. اور وہاں پر پتہ چل گیا کہ کون جھوٹ بول رہا ہے، کون صحیح بات کر رہا ہے، کس کا نیریٹو ٹھیک ہے، کس کا نیریٹو غلط ہے. پاکستان کے جنرل سے وہاں جو UN جنرل سیکرٹری سے ملے ہیں، یونائٹڈ نیشن میں ان کا پراپر وزٹ ہوا، they briefed them over there. اس کے بعد کتنے 10-12 سینیٹرز کو آج بھی ڈنر دیا، یہ لنچ دیا گیا ہے، وہاں پر ہمارے ساتھ تمام لوگ موجود تھے، وہاں پر بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے سینیٹر سے مل چکے ہیں، ہر ایک جگہ پر ان کو اہمیت دی گئی ہے. اور ششی تھرور تو میرے خیال میں اتنا پٹ کے جا رہا ہے کہ آپ سوچیں کہ اس کی کسی بات نے مانے، بلکہ کولمبیا میں تو وہ ناراض ہو گیا جس طریقے سے کولمبیا نے اس کا برا حال کیا. جب آپ کے پاس نیریٹو کوئی نہیں ہے، آپ کا نیریٹو جھوٹ پہ مبنی تھا، آپ نے امریکن ریکویسٹ کیا، امریکن کو پتہ نہیں ہے کہ ریکویسٹ کس نے کی تھی، کس نے پاؤں پکڑے تھے؟ کیا سعودیز کو مڈل ایسٹ میں نہیں پتا کہ کس نے پاؤں پکڑے تھے؟ نے آج بھی کہہ دیا ملاقات کے اندر کہ جی یہ میں نے کروایا ہے. پھر کروائے کہ تو کہ پھر پاکستان تو ہر وقت کہہ رہا ہے کہ آپ کروایا بھی، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں پلیز اینڈ میڈیٹ کریں ہمارے مذاکرات کو. وی آر ریڈی فار اٹ. انڈیا از ریفیوزنگ اٹ بیکاز دے نو کہ دے آر ایٹ رانگ. اور سیکنڈ یہ کہ پاکستان نقطہ بڑے کلیئر ہے. دیکھیں، آپ نے انڈس واٹر ٹریٹیز کو وائلیٹ کیا، سسپینڈ کیا، پاکستان از آن اے ویری اسٹرانگ وکٹ. آپ نے فالس فلیگ آپریشن کیا وداؤٹ گیونگ اینی پروف، انویسٹیگیشن، اینی تھنگ. آپ نے جا کے ایک ملک کے اوپر، ایک نیوکلیر ملک کے اوپر بتائے بغیر آپ نے حملہ کر دیا. ہم نے ریسٹرین کیا، ہم نے کوئی پرووکیشن نہیں کی. جب آپ نے میزائل ہمارے پہ فائر کیے دین وی ریسپونڈیڈ. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ اگر اٹیک کریں گے تو اس کو ختم ہم کریں گے. اور 8 گھنٹے 6 گھنٹے میں ہم نے آپ کو کر کے دکھا دیا. اس کے بعد کیا ہم نے دوبارہ کوئی پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ اگین وی سے وی وانٹ پیس. ٹیررزم پہ بیٹھ کے بات کریں. کشمیر کو آپ نے انٹرنیشنلائز خود کر دیا. اب یہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دینا چاہیے، اس پہ بات کر لیں. ٹیررزم پہ بات کریں جو پاکستان میں آپ کر رہے ہیں. آپ تو انتہا سے ابھی پراکسیز آپ کی یوز نہیں ہو رہی ہیں. جعفر ایکس میں دیکھ لیں، گزار میں بچوں کو جو کچھ کر رہے ہیں وہاں پہ دنیا میں پاکستان کو بڑی جو عزت افزائی دی جا رہی ہے. ہر ایک پاکستان کے جو بلاول بھٹو اور ان کی جو ٹیم بہت ہی اچھے طریقے سے موثر انداز سے پاکستان نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں، اور وہاں پر ہر ایک ان کو سراہ رہا ہے، ان کی تعریف کر رہا ہے. اور یہ بھیگی بلی بن کے چھپتے پھرے آنیسٹلی دے ہیو نو ریزن، کوئی کے پاس نیریٹو کوئی نہیں ہے. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو بڑا اس پوزیشن کو کیچ کرنے کی ضرورت ہے. مڈل ایسٹ میں اسلامک والے کیسے ہم کر سکتے ہیں، اس پہ بھی میں آتا ہوں. ذرا اس وقت سچویشن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا وقت وہاں پہ پہنچا ہے وہ کیا کیا ڈیلیور کر رہا ہے، اور اس سے جو ہمارے مقاصد ہیں وہ کس طرح سے حاصل ہو رہے ہیں. حماد صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دنیا کا جو میڈیا ہے وہ کس طرح کوریج کر رہا ہے ان دونوں وفود کے حوالے سے، اور کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تھنک ٹینکر نے تو کہہ دیا کہ یہ اٹ واز اے فروٹ لیس، کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس کے اندر. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ امریکہ میں لینے کیا آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے جب انہوں نے انڈین عوام کو ہی ٹارگٹ کرنا تھا. دیکھیں، ہم تھوڑا سا پیچھے کی طرف جائیں گے. جب جنگ ہو رہی تھی تو گودی میڈیا جس طرح بات کر رہا تھا، جو جھوٹ بول رہا تھا، جو الزامات لگا رہا تھا، اس سے بھی اگر ہم ذرا پہلے جائیں تو جب پاکستان پر الزام لگایا کہ پہلگام واقعے میں پاکستان ملوث ہے، تو پاکستان کا رسپانڈ یہی تھا کہ آئے ہم آپ کے ساتھ مل کر جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں. تو ڈپلومیٹک محاذ پر اسی وقت پاکستان جیت گیا تھا جب انڈیا اس سے بھاگ گیا. پھر جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا، پاکستان نے تو نہیں کیا، انڈیا نے کیا، سویلین پر میزائل داغے اور ہماری سویلین آبادیوں کو نشانہ بنایا. پاکستان نے اس کے بعد رسپونڈ کیا.
تو پھر جو جو جنگ کے نتائج آ رہے تھے اس کو بھی عالمی میڈیا مانیٹر کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا اس کو، اور پھر عالمی میڈیا ہمارے سامنے بھی آ رہا تھا کہ جو انڈیا کا غاصبانہ یا جو غلط رویہ تھا اس کو وہ ان سے چھپا تو نہیں رہا، پاکستان کی کارکردگی بھی سامنے تھی۔ اب جو نیا منظرنامہ ہے معاشی حوالے سے یا سفارتی حوالے سے تو پرائم منسٹر دوروں پر دورے کرتے چلے جا رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ کئی ممالک کے دورے انہوں نے کیے اور مسلسل دوروں میں ہیں، اور ان کے ساتھ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمارے ساتھ بہت اہم ایشو ہے، وہ ہے بلاول بھٹو زرداری اور ان کے وفد کا دورہ۔ دیکھیں امریکہ میں بلاول ان کا ایک بہت اہم تھنک ٹینک ہے، غالباً CISE یا کچھ اس طرح، میں نام شاید بھول رہا ہوں، اس تھنک ٹینک کی جو ان کے تاثرات ہوتے ہیں، جو ان کی رائے اوپینین ہوتی ہے، وہ امریکی پالیسیوں پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ انہوں نے اس تھنک ٹینک نے بھی بلاول کو دعوت دی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بھی ان کی بات ہوئی ہے، AFP سے، دوسرے اہم چینل سے، دوسرے میڈیا ہاؤسز سے، تو اس سے تو واضح ہو رہا ہے، ورنہ انڈیا کی طرف سے جو ششی تھرور صاحب گئے تھے تو وہ تو خود انڈین میڈیا یا انڈین انٹلیکچوئلز انٹیلیجنشیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی خاص پذیرائی نہیں ملی، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کے ساتھ جو وفد گیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا ان کو ہاتھوں ہاتھ لے رہا ہے، تھنک ٹینکس ان کو دعوت دے رہے ہیں، ڈپلومیٹس ان کو مل رہے ہیں، کانگریس مین اور سینیٹر سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہے، تو سفارتی سطح پر بھی کامیابیاں مل رہی ہے۔ فوجی حوالے سے تو ہمیں جنگ کے دوران ہی کامیابی ملی تھی، معاشی حوالے سے یوں کامیابی مل رہی ہے کہ ایک بڑا بلاک سامنے آ رہا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، تاجکستان ہے، آذربائیجان ہے، چین ان کی پشت پر ہے، پاکستان ایک لیڈنگ پوزیشن میں ہے اس بلاک کا، سعودی عرب میں کا دورہ شروع ہے، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ MBS خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ دیکھیں ڈپلومیٹک جسچر ہوتے ہیں، جب خود ڈرائیو کر رہا تھا تو اس سے یہ جسچر دیا جا رہا تھا کہ قربت میں اور معاہدات میں بہت بڑی پیش رفت ہو رہی ہے۔ ڈپلومیٹک معاملات کو ایک خاص اینگل سے دیکھنا بھی پڑتا ہے، اس کو سمجھنا بھی پڑتا ہے۔ یہ دورہ جو ہے یہ قدر غیر روایتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی، اور اس دورے میں پرائم منسٹر کے ساتھ آرمی چیف بھی ہے اور ان کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہے، اہم ڈیلیگیشن ہے۔ سفارتی سطح پہ امپیکٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اظہر جاوید صاحب آپ کو شامل کرتے ہیں۔ ایک تو پرنسپلی ان کا آپس میں اختلاف چل رہا ہے BJP کا اور کانگریس کا۔ کانگریس ان کو کہہ رہی ہے کہ جی یہ سرنڈر مودی ہیں، انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے، اور دوسری طرف ششی تھرور جو ہے وہ اس ڈیلیگیشن یا اس وفد کی جو ہے سربراہی بھی کر رہے ہیں۔ اگر ہم کمپیریزن پاکستان میں دیکھیں تو جہاں پہ نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے تو پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، تمام جماعتیں، حتیٰ کہ PTI جو ہے وہ بھی ایک پیج کے اوپر اس کے نظر آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ بیک اینڈ ہوم ان کے کتنے مسائل اس وقت سامنے آ رہے ہیں، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو امپیکٹ انڈیا کریٹ کرنا چاہ رہا تھا اپنے وفود کو بھیج کر، کیا وہ کریٹ کر پایا ہے اگر ہم کمپیریزن کریں پاکستانی وفد کے ساتھ؟ دیکھیے ایک چیز آپ کو سمجھنا ہوگی کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، اور یہ جو تمام ممالک ہیں، خاص طور پر جو بڑے ممالک ہیں، ان کی جو رپورٹس ہوتی ہیں یہ اپنی انڈیپینڈنٹ رپورٹس پہ یا اپنی رپورٹس پہ زیادہ نثار کرتے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا میں جو سفارت خانے ہیں ان کے، وہ ڈیلی بیسس پہ اپنی رپورٹس ان کو بھیجتے ہیں، اور ان رپورٹس پہ جو ہماری اطلاعات ہیں واضح طور پر جو بتایا گیا وہ انڈیا کو ایز اے اگریسر کہ اس نے جارحیت کی ہے، وہ انہوں نے اپنی رپورٹس میں لکھا ہے، اور پاکستان کی جو ایک ایفیکٹو حکمت عملی تھی ریسٹرین کی، اس کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ اب دو چیزیں ہیں پاکستان میں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے بہت زیادہ پختگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی پختگی کی مثال یہ ہے کہ پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف نے ایک ایسا فیصلہ لیا جو کہ شاید میرا خیال ہے کہ کوئی اور حکومت ہوتی تو شاید نہ لے سکتی۔ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو عالمی سطح پر سفارتکاری کے لیے چنا،
انہوں نے اس کو ہیڈ جو اس ڈیلیگیشن کا ہیڈ بنایا. اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. بلاول بھٹو زرداری کے پاس ایک لیگیسی ہے. ان کے نانا وزیر اعظم رہے ہیں, وزیر خارجہ رہے ہیں. ان کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید وزیر اعظم رہی ہیں, اور ان کا پورا ایک اثر و رسوخ ہے ان کا امریکہ میں بھی, برطانیہ میں بھی. اور ان کے جو کنیکشنز ہیں ان محترمہ شہید کے, جو مختلف کانگریس مینس کے ساتھ تھے, مختلف جو سرکلز ہیں وہاں پہ, ان کو یوز کیا گیا. یہ بڑا یہ کلیور موو تھی وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے, لیکن اس کو نبھایا بہت اچھے طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. اگر آپ ان کی سپیچز سنیں, چاہے وہ اقوام متحدہ میں ہیں, کسی تھنک ٹینک سے خطاب کر رہے ہیں, یا کسی کانگریس مین سے مل رہے ہیں, یا کسی اور سے, تو وہ جس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, جو پختگی کے ساتھ انڈیا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, مودی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور ان کو ٹیکنالوجی یوز کی ہے ٹیمو ورژن کی. اظہر صاحب, وہ اس پہ تو انڈین گودی میڈیا اس وقت سیکھ پائے, اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا کاؤنٹر کیا کریں. جو ٹیمو ورژن جو انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل کا, یہ انڈیا ٹیمو ورژن ہے. بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک ایسا نوجوان جو ہمیں چاہیے تھا, جو آکسفورڈ کا گریجویٹ ہے, جو اتنی بڑی لیگیسی لے کے چل رہا ہے. کنیکشنز آلریڈی ہیں, لوگ ان سے ملنا چاہتے تھے, ان کی والدہ اور ان کے نانا کی نسبت سے بھی. تو ہم نے بڑے کلیورلی حکومت پاکستان کو استعمال کیا ہے. اب امریکہ میں تو آپ دیکھ لیا, اب لنڈن وہ آ رہے ہیں, لنڈن میں کل پہنچ جائیں گے وہ, پھر اس کے بعد لنڈن میں 3-4 دن ہیں ان کی. بہت یہاں پر لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں. اس وقت ہائی کمیشن جو ہے پاکستان کا, ڈاکٹر محمد فیصل, اس کو فائنل کر رہے ہیں, اور بہت ساری ریکویسٹ آئی ہوئی ہیں. بہت سارے تھنک ٹینکس جو ہیں وہ ان کو مدعو کر رہے ہیں. تو بڑا یہ امپورٹنٹ لنڈن ہے. پھر اس کے بعد وہ برسلز جا رہے ہیں. برسلز میں EU کا پارلیمنٹ کا ہیڈ آفس ہے. اب وہاں پہ 28 ممالک جو ہیں یورپ کے, وہ وہاں بیٹھتے ہیں. وہاں پہ وہ امپیکٹ کریٹ کریں گے. تو انڈیا نے 7 وفود اپنے بھیجے, اور اس میں تقریباً 50 کے قریب پارلیمنٹیرینز ہیں. وہ ایسے ممالک میں گئے جو ورلڈ ڈپلومیسی میں میٹر ہی نہیں کرتے, اور اسی لیے اندرونی طور پر انڈیا میں ان پر تنقید ہو رہی ہے کہ یہ سیر و تفریح کے لیے تھے. لیکن پاکستان کا جو ڈیلیگیشن ہے بڑا ٹارگیٹڈ ہے. امریکہ میں گئے ہیں 8-9 لوگ ہیں میرا خیال ہے, اور وہ پھر لنڈن آ رہے ہیں, پھر برسل جا رہے ہیں. تو پاکستان نے اپنے تمام کارڈز بڑے اچھے طریقے سے کھیلے ہیں, چاہے وہ پاکستانی حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, یا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر. انہوں نے اپنی جو ان کی ذمہ داری تھی, انہوں نے ان کو بہت اچھے طریقے سے نبھایا. جنگی حکمت عملی کے تحت انہوں نے انڈیا کو ہرایا. ورلڈ لیول پہ ڈپلومیسی اندرونی محاذ ہو, وہ شہباز شریف نے سنبھالا. ورلڈ ڈپلومیسی میں ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پری وار 70 سے زائد ممالک کے وزراء خارجہ یا ان کے نمائندوں کو انہوں نے فون کر کے پاکستان کا موقع بتایا, ان کو سمجھایا. پھر اس کے بعد ہمارے سفارت خانے بڑے امپورٹنٹ رہے. لندن میں ڈاکٹر محمد فیصل ہائی کمشنر ہیں, امریکہ میں رضوان سعید شیخ صاحب ہیں, وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے ہیں, یا EU میں پاکستانی سفارت خانے. تو اٹس اے ویری ویل ٹیم, بڑی اچھی ٹیم ہے جو کہ بڑے اچھے طریقے سے کھیل رہی ہے. اور میرا خیال ہے انشاءاللہ پاکستان کے لیے عالمی سطح پر بہت اچھی چیزیں اور سامنے آ رہی ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا ذرا اس میں ہم بات کر لیتے ہیں. حارث نواز صاحب, کچھ دن پہلے جوائنٹ چیف نے جب سنگاپور میں انہوں نے خطاب کیا تو انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ جو کنفلکٹ ریزولوشن کا ایک میکنزم ہونا چاہیے دو ممالک کے درمیان, وہ اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے اگر کوئی اس طرح کا کانفلکٹ بن جاتا ہے. اور جو تھریش ہولڈ ہے اس کا بھی انہوں نے وہاں پہ اس کا ذکر کیا ہے. تو اس کو تھوڑا سا ریسیپروکیٹ شہری رحمان صاحبہ نے بھی کیا. انہوں نے کہا کہ پاک بھارت جنگ بندی کو امن نہ سمجھا جائے, یہ انتہائی نازک ہے اور کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے. تو یہ کتنا ضروری ہے کہ اس وقت دنیا کو سینسٹائز کیا جائے کہ انڈیا ایک ایجنڈے کے تحت آگے چل رہا ہے, اس کا اگر را بھی ہے وہ بھی ایک انٹیلیجنس ونگ بن چکا ہے RSS کا, اس کی جو آرمی ہے وہ بھی مودی جی کی سینا بن چکی ہے. تو یہ کتنا ضروری ہے اس وقت دنیا کو سینسٹائز کیا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے, سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ورلڈ از ناٹ ریلائزنگ کہ اگر دو ممالک جو نیوکلیر ملک ہیں اور ان کا کانفلکٹ ریزولوشن نہیں ہوتا, از دیر اینی ون ایلس ٹو ریزالو, یا وہ ملک لڑ بھڑ کے خدا نہ خاصا نیوکلیر لڑائی کر لیں تو دنیا کو کر کے رکھ دیں. There has to be mechanism. بالکل جوائنٹ چیف آفیسر جنرل صاحب نے بات کی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد آپ کو اگر یاد ہو تو عرب لیگ بنائی گئی تھی, مسلم لیگ یہ بنائی گئی ایک, آئی تھنک آئی ایم فارگیٹنگ اس کا نام بنایا گیا تھا. اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ نے یہ بنا دیا اس کو یونائٹڈ نیشن کو.
تاکہ کانفلکٹ ریزولوشن بات کریں، کریں، کام لیگ آف کریں، نیشن کی دنیا بات کو کریں ختم کریں، جی دنیا کی ریزولوشن ختم، لڑائی جھگڑے ختم کریں. واٹ از دا پرپز آف یونائٹڈ نیشنز؟ ایک اتنی خطرناک چیز جو چل رہی ہے نیوکلیر وار کی، اور اس میں پاکستان نے ایک بڑا میچور رسپانسبل اسٹیٹ کا بیہیویئر بھی دکھایا. ایک ملک وار مانگرنگ میں ہے، جنگوزم میں جا رہا ہے، وار سیریا کریٹ کر رہا ہے. وہ ریلائز نہیں کر رہا کہ ایک اتنا بڑا نیوکلیر ملک، دوسرا نیوکلیر ملک آمنے سامنے کھڑے ہیں اور آپ لڑائی جھگڑے کی باتیں کر رہے ہیں. پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں. دین سمبڈی، شاید امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اور یونائٹڈ نیشن خود ریزولوشن آئی کہ جی اوکے یونائٹڈ نیشن سٹ ڈاؤن، وی ول ریزالو دس ایشو. اور آپ کسی اور کو یورپین یونین سے لے لیں، اسلامک ممالک سے لے لیں، بٹ دین یو ہیو ٹو سٹ. اٹ از ویری ویری ڈینجرس. دس سیز فائر از جسٹ اے ٹیمپرری. آئی فیل انڈینز آر لیکنگ دیئر وونڈس، اور یہ جب تک لکھ کرتے رہیں گے جب تک وہ بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. And I take a 3 to 6 months, September, October میں انڈیا will again go for some misadventure. اچھا یا یہ جب ان کے وہاں پر کوئی بہت بڑا میلہ ہوتا ہے کشمیر میں انڈینس کا، ہندوؤں کا، جو وہاں کچھ کریں گے اپنے ایریے میں، یا کشمیریوں کو ایک فال فلیگ کریں گے اور پھر یہ پرابلم کریٹ کریں گے. So the world has to realize، یہی پاکستان کو وفد جو ہمارا گیا وہ بہت سکسیسفل طریقے سے دنیا کو بتا رہا ہے کہ we want to negotiate, we want to sit across the table, we want to resolve these issues bilaterally also. لیکن اس میں اگر دوسرا ملک اس کو سمجھ آئے تو بات ہو. وہ دماغ اس کو خراب ہوا بھائی. چائے بیچنے والا گجرات کا، آپ نے اس کو لا کے پرائم منسٹر آف انڈیا کو بنا دیا. گجرات کا وہ بچر ہے. بلاول بھٹو نے ذکر دوبارہ پھر کیا جس پہ ان کو بڑی آگ لگی تھی. تو بات یہ ہے کہ اس کو کوئی تو بٹھا کے کوئی حل نکالے اس کا. Either Saudi Arab can take, Middle East can take, OIC can take a lead کہ جی ہم بیٹھ کے ریزالو کرتے ہیں. آپ یونیلیٹری آپ بات کرتے ہیں کہ ہم واٹر انڈس واٹر ٹی کو ختم کر دیں گے. How can you do it؟ جب ہم نے کہا کہ 7 ایکٹ آف وار ہم 2 ہفتے کا اور ٹائم دے دیں گے، اس سے زیادہ ہم دے بھی نہیں سکتے. ہماری زراعت کا موسم ہے، چاول کا سیزن ہے. اگر پانی روکیں گے تو ہاؤ کین سب وی کین سفر میزربلی اکنامیکلی رائس سیزن کے اندر. سو اس کے لیے یہی میں بات، یونائٹڈ نیشن کا رول کیا ہے؟ وہاں تقریریں کرتے ہیں اور ایک ملک آ کے ویٹو کر دے، دیٹس آل. تو جو یہ آپ کو نئی چیزیں آ گئی ہیں، وہاں پر ہم نئے قوانین لے کر آئے ہیں اور بیٹھیں گے دو ملکوں کو کیسے آپ نے، خاص طور پہ نیوکلیر ملک جو ہیں ان کے آپ نے کانفلکٹ ریزولوشن کیسے کرنے ہیں، کیسے اس کے حل نکالنے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک ملک خاموش کہہ رہے ٹھیک ہے جی ہم امن چاہتے ہیں، ہم پیس چاہتے ہیں، بٹ ڈونٹ ٹیک آر بی پی پیس پروسیس ایز اے ویکنس. پھر ہم نے آپ کو دکھا بھی دیا، آپ کی جو آپ کی انٹرینڈ ان پروفیشنل آرمی وہ بھی دکھا دی، آپ کی کوآرڈینیشن فوج کی جو آپ کی حکومت کی وہ بھی دکھا دی، آپ کو جوتے بھی مار دیے، آپ کو شرم بھی نہیں آتی، منہ بھی کالا کر دیا. آپ نے خود امریکہ کی منتیں بھی کر لی اور آپ کی ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے. پرائم منسٹر بھیگی بلی کیوں بنا ہوئے بیٹھا ہوا؟ وائی ڈنٹ ہی گو آؤٹ سائڈ دی کنٹری؟ کانٹ فیس اینی ون. اس جنگ میں جو مودی نے ٹائٹل جیتا ہے اس کا نام ہے سرنڈر مودی. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اس میں حماد صاحب آپ کو شامل کرتا ہوں. نریندر مودی نے دوبارہ ایک گیدڑ بھبکی کسی اور پاکستان کے اوپر دوبارہ اسی الزام کو دہرایا ہے جس کے حوالے سے پاکستان بار بار یہ کہہ رہا ہے کچھ ثبوت ہے تو وہ پیش کر دیں. دفتر خارجہ نے بھی اس کی مذمت کی ہے، اسے کنڈیم کیا ہے. دوبارہ اس طرح کے جو بیان سامنے آیا ہے یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کی جو لوکل پاپولیشن ہے وہ بھی اب اس کو بائی نہیں کر رہی، اس نیریٹو کو، بیانیے کو. وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ بھائی ثبوت نکالو، وہ لوگ کدھر گئے جس کے لیے تم نے اتنا بڑا ایڈونچر مس ایڈونچر کیا ہے. ہاؤ ڈو یو سی یہ کس طرح سے اس سچویشن کو آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ کیا اس کو ڈی اسکلیٹ کریں گے یا آگے فردر جو پاز کی ورڈ اس نے یوز کیا تھا یہ کوئی اور مس ایڈونچر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس سے مس ایڈونچر کی توقع نہ رکھنا بھی ناسمجھی ہوگی، کیونکہ وہ ایک شکست خوردہ اور پسپا آدمی ہے اور پوری دنیا میں ایک طنز اور تضحیک کا نشانہ بن چکا ہے. اپنے سیاسی جماعتیں، اپنی ریاستیں، اپنے عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. راہل گاندھی اور دوسرے سیاسی لیڈروں کی تقاریر ریکارڈ پر ہیں. کرناٹکا کے وزیر اعلیٰ نے تو بہت جارحانہ رویہ ان کے خلاف، جو ان کے سخت حریف بھی ہیں، کہ انڈیا کی ناک کٹوا دی، ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. تو دیکھیں وہ رویہ تو اس کے خلاف اندرونی سطح پر بھی ہے اور عالمی سطح پر بھی ہے.
पूरा आलमी मीडिया इस बात की गवाही दे रहा है कि वो एडवेंचर कर रहा था, वो पाकिस्तान पर हमला भी कर गया, वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन से भी भाग रहा था। तो उसके पास तो ऐसे शिकस्त खोरदा आदमी के पास जिसके पास सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन और एक हवास बाख्तगी बचती है, उससे तो आप कोई भी तवक्को रख सकते हैं। लेकिन अगर वो फर्ज करे ऐसा करे भी, तो उसके इस रवैये ने उन खाबीदा सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो इंडिया के अंदर चल रहे थे मुद्दतों से, 30 के करीब सेपरेटिस्ट मूवमेंट अलाइदगी की तहरीकें थी, लेकिन उसको इंडिया की जमहूरियत ने दबाया था। अब चूंकि जमहूरियत रही नहीं, उसका एक मुतासिब रवैया है। गुजरात के वज़ीर आला की हैसियत से उसने हिंदू मुस्लिम फसादात करवाए, हिंदुत्व फलसफे को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो वहाँ तो अब जमहूरियत रही नहीं, वहाँ तो अब एक फाशिस्ट की हुकूमत है। उसने इंडिया का जो मुश्तरक का या जो कौमी बयानिया था उसको भी तोड़ दिया। इसीलिए तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट फिर से उठने लगी है, फिर से एक सियासी अनारकी फैल गई है पूरे मुल्क में। लेकिन इस ऐसे आदमी से जिसने मुसलसल शिकस्तें खाई हो, जो नफरत का एक मिसाल और एक अलामत बन चुका हो, तो उससे आप कोई भी तवक्को रख सकते हैं। लेकिन ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं इसमें अज़र साहब आपको शामिल कर दूं। फरमाइए जो साजगार माहौल, एक सफारती माहौल हमें इंटरनेशनली पाकिस्तान के हवाले से बनता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो इंफॉर्मेशन डोमेन हो, सफारती डोमेन हो, और दुनिया पाकिस्तान को सुन रही है, तो इसमें हम अपनी जो स्पेस है उसमें अपने आप को कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जैसे बिलावल साहब ने कहा कि जब भी बातचीत होगी कश्मीर के हवाले से उसकी बुनियाद के ऊपर बातचीत होगी, तो दुनिया को जो इंटरनेशनली कश्मीर का मसला दोबारा से उभर गया है, इसे हम सही तौर पे कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर जो अब इस वक्त हमारे हक में है। देखिए जी, इस वक्त भारत के ऊपर आलम में जो ताकतें हैं उनका एतमाद लोस्ट लेवल पे है। उसकी एक वजह है, भारत ने कनाडा में एक सिख अलहदगी पसंद खालिस्तानी लीडर निज्जर सिंह को कत्ल करवाया कनाडा की ज़मीन पर। उसकी जो तहकीकात हुई कैनेडियन गवर्नमेंट ने की, उसमें भारत को कसूरवार करार दिया गया। फिर उसके बाद 5 आईज हैं जो इंटेलिजेंस कंसोर्शियम है इंटरनेशनल वर्ल्ड का, जिसमें कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके और जर्मनी। उन्होंने भी जो सबूत दिए, उन्होंने भी मुश्तरका तौर पर ये बात कही कि भारत इस कत्ल में मुलव्वस है। फिर उसके बाद भारत ने अमेरिका में ही एक और खालिस्तानी लीडर हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनको मरवाने के लिए हमला करवाया, उसके भी मुलजम पकड़े गए। उसका भी एक इंटरनेशनली एक दहशतगर्द तासुर जा रहा है भारत का। फिर उसके बाद यूके में भी एक मर्डर हुआ था, उसके ताने बाने भी रॉ से मिलते हैं इंडियन। फिर यूरोप में भी यही है। तो इस वक्त जो आलमी ताकतें हैं वो भारत को एक दहशतगर्द को बढ़ावा देने वाली स्टेट के तौर पर दे रहे हैं। अब रही बात कि हम इसको कैपिटलाइज कैसे कर सकते हैं। आगाज हुआ है बिलावल भुट्टो साहब की एक सरबराही में जो डेलीगेशन आया है अमेरिका, बहुत अच्छा उनका टूर रहा। लंदन भी आएंगे, बरतानिया ब्रसल्स भी जाएंगे। लेकिन हमें फॉलो अप रखना होगा। हमें अब जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा हैं, अब उनको चाहिए वो भी बाहर निकले, इन 4-5 ममालिक के लोगों से मिले, उनको अपनी बात बताएं। फिर हमें क्रॉस पार्टी डेलीगेशन और भेजना चाहिए जिसमें तमाम पार्टियों के लोग हों, इम्पोर्टेंट लोग हों, वो इनसे राब्ता रखें। फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक कंसिस्टेंट अप्रोच से ही हम इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में और शॉर्ट टर्म में। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आज के प्रोग्राम के हवाले से, मौज़ूआत के हवाले से तज्ज़िया तबसरा आपने मुलाहिज़ा किया। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।